नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्रि नफ्सी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल मुमिनून आयत 4 से हम आज शुरू करेंगे। पिछला हमने सीखा था मेन जो मोमिनीन की सिफात। तो 2 सिफतें थी मोमिनीन की। पहली कि वो नमाज का खास ख्याल रखते हैं। शौरी तौर पर किस किस ने कोशिश की थी जब भी नमाज पढ़ी अभी आपके पास तो एक दिन एक्स्ट्रा भी था प्रैक्टिस होने के लिए। किस किस ने शौरी तौर पर माइंड में चीज़ आई कि मुझे नमाज में खुशू लाना है। आना तो दूर की बात है ना, बाद में आया नहीं आया वो तो तौफीक है, लेकिन खटक सी पैदा होना ये भी तो एक तौफीक है ना। तो जिसको ये खटक मिल जाती है या ज़मीर का जागना मिल जाता है, समझे अल्लाह ताला उसको सफ़र पे चलाने में उसका साथ दे रहे हैं। और जिनको नहीं मिल रही उन्होंने तौफीक मांगनी है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हुए महसूस करते हुए उसके लिए शिद्दत से दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला क्या करते हैं, आपको तौफीक अता कर देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी इस कोशिश और तौफीक को कबूल करें। हो सकता है मैं सबके लिए ही खटक पैदा हुई हो, लेकिन कुछ मोटिवेशन के लिए बताते हैं, कुछ का एक अपना अंदाज़ होता है ना बताने का। तो ये अपनी मर्ज़ी पर, अपनी मशीयत पर है। अल्लाह ताला जो है बस हमारी नमाज़ों को कबूल करे। और ये तो चलें काम हो गया। सबसे ज़रूरी काम लगव बातें। हमारी नमाज़ें क्यों डिस्टर्ब होती हैं? अक्सर लोग कहते हैं ना नमाज़ों में खुशू नहीं आता, नमाज़ों में सुकून नहीं आता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह लगव बातें हैं, लगव गुफ्तगू। और ये गुफ्तगू ऐसी होती है कि इंसान इन गुफ्तगू के चस्के में ऐसा पड़ता है कि कभी-कभी नमाज में भी इनके मज़े ले रहा होता है। नमाज के फ़ौरन बाद लगव बातों का ज़िक्र किया गया। हालाँकि नमाज के बाद तो ज़कात आनी चाहिए थी, रोज़ा आना चाहिए था। क्या ख़्याल है? इसलिए जब भी आपके ज़हन में ये ख़्याल आए ना कि मेरी नमाज़ों में खुशू क्यों नहीं आ रहा, ख़त्म हो गया है, तो आपने क्या करना है, अपनी ज़ुबान चेक करनी है कि आपकी ज़ुबान गलत अल्फाज, फ़ुज़ूल, गलत नहीं, बाज़ औक़ात फ़ुज़ूल बातें, एक होता है गलत बातें, उससे अख़लाक़ ख़राब होता है, लेकिन लगव में बेफ़ुज़ूल, जिनका कोई फ़ायदा नहीं, जिनका कोई अ, सर पाँव नहीं है। यानी आपको ना दुनिया में उनका फ़ायदा ना आख़िरत में। ख़ास तौर पे आपने उख़रवी एतबार से देखना है। तो हमारी ज़िंदगी, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का 80% इस पर मबनी होता है। इस वज़ह से हमारी नमाज़ों में खुशू नहीं आता। तो अगर हम नमाज़ में खुशू लेके आना चाहते हैं, तो लगव से एराज़ करना शुरू कर दें। वल्लज़ीना, और वो जो हम वो लिज़्ज़काति, ज़कात को फ़ाइलून, अदा करने वाले हैं। अब उनकी चौथी सिफ़त क्या है कि एक दीन के अहम रुकन ज़कात का लफ्ज़ी मतलब जो होता है, जैसे ज़क्का, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहारत के लिए ये बोला जाता है कि बेशक वो कामयाब हो गया जो पाक हो गया। सूरह ताला आयत 14 में तज़क्का का लफ्ज़ पढ़ते हैं आप, पाकीज़गी के लिए। तो इसका मेन जो बेसिकली हम अगर देखें 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है पाकीज़गी, दूसरा होता है किसी चीज़ का बढ़ना।
اور ان دونوں کا آپس میں کتنا اچھا لنک ہے کہ جب ایک چیز پاک ہوتی ہے نا تو اس کے بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. مثلاً اگر آپ گھر کی چیز لے کے آتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اس کو صاف کرتے رہیں، اس کی حفاظت کرتے رہیں، اس کی عمر جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اس لیے آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اندر باہر سے مطمئن رکھتے ہیں، اپنا مائنڈ نیگیٹیوٹی سے بڑھنے نہیں دیتے، پاکیزہ رہتے ہیں نا، تو آپ کے بڑھنے کے چانسز، آپ کی صحت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی طہارت کے لیے، اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے ہم کیا ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زکوٰۃ جو ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. تو ایک تو ہو گیا، اس کی مثال ہمیں قد افلح من تزکیٰ ملی. دوسرا کسی چیز کے بڑھنے پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے زکا الزرع، کہ کھیتی بڑھ گئی. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ اسلام کے اراکین میں سے ایک رکن ہے، اور اس کی کافی ڈیٹیلز ہم نے پڑھی جو ہم القرآن کے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں. زکوٰۃ کے سارے مسائل ڈسکس کیے تھے ہم نے لاسٹ رمضان سے پہلے. انشاءاللہ اس دفعہ پھر موقع ملا تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے. رمضان چونکہ الحمدللہ آنے والا ہے، اللہم بلغنا رمضان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی سعادت، اس کے دنوں کی توفیق عطا کرے. تو انشاءاللہ اس دفعہ پھر کچھ نیا سیکھیں گے. اور کیا ہوتا ہے کہ اس عمل سے نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو مومنین کی تیسری صفت کیا ہے؟ والذین، بلکہ چوتھی یہ بنتی ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون. وہ اپنے مالوں کو جمع کر کے بینک بیلنس ہی بڑھاتے نہیں رہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بینک بیلنس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس میں اماؤنٹ کو دیکھتے ہیں. یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیے یا نہیں ادا. پہلے جب خلفائے راشدین کا دور، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تب تو پراپر صحابہ جاتے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے ہر ایک کے گھر میں. لیکن اب کسی کو کہا جائے نا آپ زکوٰۃ ادا کریں تو کہتے ہیں آپ کا عمل آپ کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. یعنی کہ اب یہ ایسی جیسے روزہ ہو گیا نا، ایسے زکوٰۃ بھی ہو گیا کہ ہم زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں کس کو نہیں دے رہے یہ ہمیں خود ہی پتا ہے. اور اگر کوئی کہے تو ہم مائنڈ کر جاتے ہیں. اس دور میں ابوبکر صدیق نے تو جہاد کیا تھا ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا. آج اگر مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے، تو کوئی نماز کے خلاف نہیں ان کے کھڑا ہو سکتا. کوئی ایسا رول نہیں بن پا رہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو سزائیں دی جائیں. اسی وجہ سے تو اسلام کے ریچولز کو چھوڑنا اور بہت ایزی ہو گیا. قانون جو ہے وہ کافی حد تک انسان کو عمل رہنے پر کرتا ہے. جیسے دیکھیں عرب ملک میں، سعودیہ میں ابھی شاید یہ ہوتا ہو ابھی بھی کہ شاپس جو ہیں نماز کے ٹائم پہ بند کرنے کا آرڈر ہے کہ آپ شاپس نہیں اوپن کر سکتے. تو یہ رولز ہے نا. اگر کسی نے نہیں بھی پڑھنی، پھر بھی اس کا دل ہوگا کہ چلو میرے پاس ٹائم ہے تو میں پڑھ لوں، تو کافی حد تک ملک میں قانون اسلامی ہوں تو انسان کے اعمال میں بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا ملک ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ آہستہ آہستہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اسلامی ملک میں نہیں رہتے. مومنین کو جو کرنے کا حکم دینا تھا، معاشرے کے اندر وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے. کل بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ اللہ ہی کسی کو بہترین خلافت عطا کرے اور ایک ایسا سسٹم کہ جس میں ہم رہیں اور ہمیں لگے کہ ہم مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں. اللہ سے نا دعا کیا کریں بہت زیادہ. آج کا وقت تو ہمارا جو وقت ہے وہ گزر ہے. ان فیوچر جو ہماری نسلیں ہیں انہوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے. اس کو چھوڑ کر باہر جانا اس سے محبت نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ کے باہر چل جائیں. کبھی کبھی تو یہ خیال آتا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا قانون، شرعی قانون لاگو نہیں ہے. لیکن یہ حب الوطنی نہیں ہے. حب الوطنی یہ ہے کہ
آپ کیا کریں کہ دعا کریں کہ اللہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر اس کے قوانین کو اسلام کے مطابق کر دیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اگلی صفت ہے نا ان کی مومنین کی، اس کا بھی کافی حد تک ماحول کے ساتھ اثر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ پیچھے لغو سے اعراض میں بھی یہ چیز شامل تو تھی، لیکن نفس کی ایک بہت منہ زور قوت ہوتی ہے، اس پر قابو پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ الگ سے اس کو واضح کر دیا کہ مومنین زانی نہیں ہوتا، مومن زنا نہیں کرتا، مومن اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، مومن اپنے کردار کشی ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مطلب یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے، یہ پیک ہے نا زنا کا، سب سے بڑا زنا یہ ہے کہ آپ اپنی عزت کو ختم کر کے کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور کوئی کچھ بھی کرے، اور جو یہ سب سے پیک لیول ہوتا ہے۔ سٹارٹ اپ کہاں سے ہوتا ہے؟ نگاہ سے۔ نگاہ کا زنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب نگاہ کا زنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم بات چیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ بات چیت جب ہوتا ہے تو پھر دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات آتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی جو اللہ نے عزت دی ہے اس کی حفاظت نہیں کر پاتا، اور اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ خاص طور پہ عورتیں اور مرد اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بھی اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کتنی کامن ہو گئی ہے، پہلے اتنا سننے کو نہیں ملتا تھا، اتنی کامن چیزیں نہیں تھی، اور ایک بڑا شرم و حیا والا معاشرہ تھا کافی حد تک۔ لیکن آج کا جو دور ہے، یہ چیز اتنی ایزی ہو گئی ہے، اپرچونٹیز اتنی زیادہ مردوں کے لیے آ گئی ہیں، اور عورتوں کے اندر سے حیا اتنی ختم ہو گئی ہے، مرد اور عورت دونوں کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر یہ برائی بہت عام ہو چکی ہے۔ پھر ہم کیسے مومن رہ سکتے ہیں؟ کہ ہم بہت سے ایسے لوگ اپنی نظروں سے دیکھنے کو ملتے ہوں گے کہ جو ایک زنا کے لیول پہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھے ہیں۔ اب خود سوچیں کہ ان نمازوں کے اندر خشوع کیسے آ سکتا ہے، جن نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی حدود کو پامال کرتے ہیں، وہ قبولیت کے درجے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں جب اس کے لیے یعنی اتنا اس کے ساتھ ساتھ ہم اتنے بڑے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں۔ تو اس لیے دل کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک وقت میں نہیں ہے کہ آپ بھی ایک ریلیشن میں انوالو ہیں، آپ نے پڑھا اور آپ نے ریلیشن کو جڑ سے نکال دیا، اب آگے کیا کریں گے؟ آگے دوبارہ بھی تو شروع ہو سکتے ہیں نا، کہیں اور کسی اور طریقے سے، کسی اور انداز سے۔ شیطان تو بیٹھے گا نہیں آرام سے، تو حفاظت کس نے کرنی ہے؟ مومن نے خود کرنی ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ برائی عام تھی، اور بیچ کے زمانے کے اندر تھوڑا لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، آج دوبارہ جاہلیت والا زمانہ شروع ہے۔ سمجھیں یہ آیت اسپیشلی مومنین کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا اسلام قبول کرنے، تو اسپیشلی ان کو کہا جاتا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، عورتوں کو بھی اسپیشلی، کہ عورتیں بھی، اور کیونکہ اس وقت بھی یہ چیز کامن تھی نا، جاہلیت کا زمانہ تھا۔ آج بھی میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی انسان دین کی طرف آتا ہے یا اسلام کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن بننا شروع ہوتا ہے، پریکٹیکل مسلم بنتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے یہی کہنا چاہیے کہ عقیدہ تو ہی، اور ساتھ ساتھ یہ جو صفات ہے نمازی اپنی ٹھیک کریں، اور اپنی کردار، اپنی عزت، اپنی جو اللہ نے ایک آپ کو باؤنڈری دی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ چیزیں جو انسان اچھے سے
اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر پاتا، وہ اپنی ریچولس کی بھی، اپنی سوچ کی کیسے حفاظت کر پائے گا؟ اس کی سب سے پہلی جڑ ہوتی ہے نگاہ. ہر وقت اپنی نگاہ کے تحفظ کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، ورنہ ہم تو بکھر جائیں گے، ہمارے دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. تو کوشش ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور کوشش کے لیے دعا بھی جو ہے بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں جو ہے ایک مفتی محمد شفیع اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نفس کی خواہش پوری کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو زنا آ جاتی ہے، پھر قوم لوط جیسا عمل یا ہم جنس پرستی، کہ آپ اپنی خواہش کے کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ چلو میل اور فیمیل کا جو ریلیشن تو نہیں ہے، یہ تو زنا کہتے ہیں. تو جو ہم قوم لوط جیسا عمل کرتے ہیں اس کا اتنا وہ زیادہ قبیح عمل ہے کہ آپ فطرت کو بدلتے ہیں، فطرت کو ہی چینج کر دیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیا. پھر اس کے بعد آج کل جو کامن ہے، یہ آج کی صورتیں ہیں، دو عورتوں کا باہمی صحاب، یعنی دو عورتیں خود آپس میں مل کر اپنی جنسی خواہشات پوری کرتی ہیں. قوم لوط کا عمل تو مردوں کا سا تھا نا، کہ مرد آپس میں اپنی خواہشات پوری کرتے رہے. تو عورتوں کے اندر بھی آج کل یہ عمل آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت تربیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری، کہ جب آپ کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ایک بستر پہ آپ ان کو نہ سلائیں، ان کے بستر الگ کر دیں. اس حکمت یہ تھی کہ ہاتھ محفوظ رہیں، چاہے وہ بچے ہیں. سوتے ہوئے انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس کیفیت میں ہے. ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ چیز تو ٹھیک ہاسٹلس کے اندر سب ایک جیسے تو نہیں ہے، لیکن زیادہ پرسنٹیج ایسی لوگوں کی ہے جو یا تو زنا والے معاملات میں انوالو ہیں، یا پھر آپس میں جو روم میٹس ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہیں. آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، اچھی ایک ریلیشن ہونا چاہیے پیار محبت کا، جس میں آپ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، لیکن جنسی خواہشات کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنا یہ ایک بہت برا عمل ہے، اور یہ سب شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے میں آتا ہے. صرف کسی میل کے ساتھ ہی تعلق بنانے سے ہمارا اس حکم پر عمل سمجھیں کہ ہم اس حکم پر عمل نہیں کر پا رہے، بلکہ باقی جو اچھا اب اس سے بڑھ کر چلیں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہو رہا. ایک بندہ تنہا بھی اپنے آپ کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ ہینڈ پریکٹس سے، جس سے شہوت پوری ہو جاتی ہے. ہاں سے شہوت پوری کرنا یہ سب ناجائز اور حرام چیزیں ہیں، یہ ساری اس آیت کے اندر آ جاتی ہیں. اور یہ چیزیں پہلے اتنی کامن نہیں تھی، اور بلکہ کچھ آئی تھنک 1-2 سال پہلے تو ہینڈ پریکٹس کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، بہت کم ہوں گے، لیکن اب یہ چیز بھی بہت کامن ہو گئی ہے، اور اس سے اتنے نقصانات بھی ہیں، جسمانی نقصانات بھی، اور ویسے بھی اپنا کریکٹر لوز کرتے ہیں ہم اللہ کے نزدیک. لوگوں کو نہیں پتا، اللہ کو تو سب پتا ہے. تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ اللہ نے بتایا آگے، الا علی ازواجہم، کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ بالکل آپ اپنی وشز کو، اپنی خواہشات کو پورا کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے فطرتی طور پر انسان کے اندر شہوت رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. سمپلی نکاح کریں، نکاح میں تاخیر کی وجہ سے ہی یہ سب کام سامنے آتے ہیں، اور اس سے پھر بہت سے جسمانی اور ہمارے دینی نقصانات ہو جاتے ہیں. اللہ کے بھی اسپیشلی دعا مانگا کرتے تھے اپنی پاک دامنی کے لیے، اپنے
اپنی حیا کے لیے. کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے دعا کیا کرتے تھے اور ہم نے تو کبھی کی نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے تو کبھی اپنے لیے دعائیں نہیں کی. ہمیں لگتا ہے ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہم سب بچ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں. بے نیاز ہو جائے میرا دل، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، میرے اندر یہ سب چیزیں نہ آئیں جس سے تیری ناراضگی آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ دعا یاد کریں، یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جب جوانی کی عمر شروع ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ہر چیز سے جوڑنا ہے. اب کسی غیر محرم کے ساتھ اٹریکشن ایسی پیدا ہونے لگے کسی بھی قسم کی، اس اٹریکشن میں تو آپ کی ویسے بھی عام اٹریکشن بھی کوئی آپ کو اچھا بھی لگتا ہے نا، تو وہ اٹریکشن بھی آپ اپنے اندر نہ آنے دیا کریں جب تک آپ کا نکاح نہ ہو جائے. نکاح ہو جائے تو اپنے محرم سے کھل کے محبت کا اظہار کریں، پیار کریں، پھر آپ آزاد ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ دے دیا، اس وقت کے لیے سنبھال کے رکھیں. اور پھر اسی طرح ہم جنس پرستی کی طرف اپنی جیسی ہی کسی فیمیل کی طرف بھی آپ کی ایسی اٹریکشن ہونے لگے تو اس بندی سے کوسوں دور ہو جایا کریں. اگر ہم قریب قریب رہتے ہیں نا تو پھر معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایسا بندہ یا ایسی بندی جس سے آپ کا ایسا تعلق بننے کے لیے فیلنگز ہر ایک کے ساتھ تو نہیں آتی نا، لیکن جس کے ساتھ ایسی فیلنگز آنے لگے اس سے کچھ دیر کے لیے پرہیز کریں تاکہ آپ اپنے دل کی حفاظت کر سکیں. اور پھر اگر تنہائی والا معاملہ، تو تنہائی میں جو بندہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی تنہائیاں پاک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا فضل کرتے ہیں. تو تنہائی اپنے آپ کو تنہا نہ رہنے دے، کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہوئے سو جائے. تنہا ہو کر پھر سونا، پھر اس سے بھی معاملات پر ذہنی جسمانی معاملے ہو جاتے ہیں. کوشش کریں اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں انوالو رکھیں، کوشش کریں بیزی رہیں. رات کو خاص طور پہ پڑھتے پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے یا بکس جو آپ کی اسٹڈی آپ کریں وہ کرتے کرتے تھکن میں سو جائیں. خود کو ریلیکس نہ رکھیں. یہ سارے کام جب انسان ریلیکس ہوتا ہے اکثر تب آتے ہیں، اور اکثر انسان تھکاوٹ میں بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اتنی تھکن ہو کہ بس آپ کو سونے کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہ رہے. خود کو اسپیس نہ دیں. اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، اپنی عزتوں کو خود سنبھالنا ہے. لوگوں نے آ کے نہیں سنبھالنا، خود پرواہ کرنی ہے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اپنے جسم کو چھپا کر رکھنا، جی یہ چیز بھی آ جاتی ہے، لیکن فرسٹ وہ تو پھر مزید اس کے اوپر ڈسکشن ہونا. تو یہ ہے کہ اس میں دیکھیں لفروجہم حافظون، لفروجہم تک لوگ پہنچتے ہیں. اس میں ایک چیز، ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اگر ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ ہمیں اپروچ بھی کرتے ہیں. جیسے آپ یونیورسٹی سے جانے والی لڑکیاں ہوں گی جہاں پہ کو سسٹم ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی ایسی ڈریسنگ کرتی ہے جس سے اس کے جسم کے سارے پارٹس نمایاں ہوتے ہیں تو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، ایک دعوت دے رہی ہے، کھلی دعوت انوائٹ کر رہی. تو پھر اس کی انویٹیشن پر جو آتا ہے وہ ریزن کیا بنی؟ اس کی ڈریسنگ، اسلام پہ عمل نہ کرنا. یہی ہوا نا. تو اللہ سے بس دعا کرتے رہنا چاہیے. تو آمنہ خان آپ انمیوٹ ہو اور یہ بتائیں کہ اگر ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جو کہ آپ بھی پڑھ رہی ہیں، تو ہم کس طرح سے وہاں پہ اپنے معاملات ٹھیک رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اس طرف دھیان نہ جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिवर्सिटी में मतलब हम पढ़ते हैं, मेनली यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन होती है, तो इसमें सबसे पहले वाक़ई यही आता है कि अपनी निगाहों को ही हम लोग पाक रखें तो फिर ही होता है। क्योंकि ये मैंने बड़ा नोट किया, गंदगी हर जगह होती है, तो हम अ, मतलब मैं ना जिस सोसाइटी में आती हूँ ना, वो गली बहुत गंदी है, तो मुझे गंदगी से बहुत उलझन होती है। तो मैं ज़हनी मुझे इतनी डिस्टर्बेंस होती थी, फिर मैंने कुछ ऐसा सोचा, मतलब मैं बस अपनी नज़र ना नीचे रख के सीधा चली जाती हूँ, इधर-उधर नहीं देखती। तो फिर मुझसे इस तरह अब मुझे कोई पता नहीं होता कि कहाँ पे है, गंदगी नहीं है, और मेरे ज़हन में वो जाती हुई नहीं है। पहले मेरे होता था, मेरे ज़हन में चली जाए, फिर मैं वही सोचती रहती हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। अब मैंने फिर ये सोचा कि इसको हम दूसरे एस्पेक्ट में भी जब कहते हैं कि निगाह साफ रखनी है, तो उसका यही मतलब होता है कि जब हम किसी गंदगी की तरफ देखते ही नहीं है, तो फिर हमारे अंदर दिल और दिमाग में वो चीज़ जाती ही नहीं है। जब हम साफ चीज़ों को ही देखेंगे, तो हमारे दिल में और दिमाग में साफ चीज़ें ही जाएँगे, गंदगी तो जाएगी ही नहीं। तो हम फिर उसको सोचेंगे भी नहीं और ना हम उस तरफ जाएँगे। तो ये पहली चीज़ तो यही होती है कि हम जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं उनसे काफ़ी दूर रहें, उनको देखें ही नहीं या ना उनके बारे में सोचें। फिर अगर इस तरह का कोई हो जाता है मामला, तो उससे जो मतलब बचने की कोशिश करें रोज़। पहले अगर कोई इस तरह के मामलात में है, तो स्टेप बाय स्टेप बंदा लेता जाए कि मैंने किस तरह पीछे हटना है। अगर उसने इरादा कर लिया, तो रोज़ का थोड़ा-थोड़ा करके, मतलब थोड़ा-थोड़ा करके आपने बताया हुआ कि हम नहीं कर सकते एकदम एकदम बायकॉट करना होता है। और फिर लेकिन ये है कि अब करके बाद में जिस तरह अपने आप को हम वीक का देते हैं कि 1 वीक के अंदर मैं ये करके देख लूँ। अगर 1 वीक में नहीं तो कम से कम 1 दिन में, कि मैंने आज के दिन के लिए ये काम नहीं करना। फिर नेक्स्ट दिन के लिए कि अब 1 दिन हो गया, मैं अगले दिन ये काम नहीं करूँगी। हाँ आज के जी। दिन के लिए मेरा बस, फिर अगले दिन के लिए मैं ये काम नहीं करूँगी। इस तरह एक-एक दिन कर के उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इस तरह हो सकता है। जी, माशाल्लाह आप सही कह रही हैं। एक चीज़ बस याद रखनी है कि ये अक्सर होता है ऐसे कि हम क्या चाहते हैं, चलो मैं आहिस्ता-आहिस्ता ताल्लुक थोड़ा कम करती हूँ। बात कम करूँगी या मिलना मिलना कम करूँगी, डेट पे नहीं जाऊँगी। अच्छा, इस तरह से कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जितनी चीज़ आप उसकी कमी करेंगे, आपकी शिद्दत बढ़ेगी। यानी आप अगर पहले 4 घंटे बात करते थे, अब अगर 1 घंटा बात करेंगे ना, तो वो 1 घंटे में 4 घंटे से ज़्यादा शिद्दत होगी, क्योंकि उदासी और एकदम से आप दूरी बर्दाश्त करेंगे, तो मोहब्बत और यूँ मोहब्बत कहें उसको, शफ़क़त कहें, वो और बढ़ जाती है। जब आपने इस तरह के ताल्लुकात को ख़त्म करना है, सारे मामलात बिल्कुल, तो सारा कुछ ख़त्म करना है। बिल्कुल, ख़त्म बिल्कुल। ये है कि आप अपने आप को टारगेट दें, जैसे इन्होंने बताया कि आज चलो मेरे से पूरी ज़िंदगी का नहीं हो रहा, आज मैंने बात नहीं करनी, फिर कल अगले दिन भी नहीं करनी, फिर नेक्स्ट डे भी मैंने ये काम नहीं करना। तो खुद को छोटे-छोटे टास्क दें, लेकिन अंदर से जड़ें ख़त्म करने का इरादा रखना है। आहिस्ता-आहिस्ता ताल्लुकात में रहते हुए आप ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ जी, एक ये भी पॉइंट है कि अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो आपको पता है, मुझे कुछ दिन पहले मेरी मम्मा बता रही थी कि उनके मेरे एक कज़िन हैं, उन्होंने कहा उनकी अब शादी है, तो खुद वो हॉस्टल में रहें, तो डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा अगर रिश्ता आपने देखना है ना, तो कोशिश करें ऐसी लड़की हो जो हॉस्टल में ना रहती हो। आप देखें कि मर्द हर चीज़ देख रहे होते हैं, यानी इसके अलावा भी और भी मैंने आज से 2-3 साल पहले भी एक और जगह पे भी सुना था, लेकिन आजकल ये कॉमन है, यानी जो मर्द हैं वो इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि उनकी शादी हॉस्टल की लड़की से हो। अब हॉस्टल की सारी लड़कियाँ तो खराब नहीं होती ना, लेकिन मोस्टली जब वो अपनी आँखों से देखते हैं सब चीज़ों को, तो चाहे वो जो मर्ज़ी करते हैं, अपने लिए वो पाक लड़की को पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला चंद लोगों की वजह से, जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी अच्छाइयाँ भी छुप जाती हैं। यानी हॉस्टलाइज़
لڑکیوں کو بہت غلط نگاہ سے اب دیکھا جانے لگا. جیسے پہلے زمانے میں کالج جانے والی لڑکیوں کو دیکھا جاتا تھا. بیچ کا زمانہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. سمجھیں آزادی ہے جی، کچھ نہیں ہوتا. اب کا جو زمانہ ہے وہ پھر ڈسٹرب ہو رہا ہے اس معاملے میں. کالجز جانے والی، یونیورسٹیز جانے والی خواتین ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں. یا وہاں پہ میری ایک ٹیچر تھی، انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں یہاں یونیورسٹیز میں بہت اچھے لوگ ہیں یا بہت برے ہیں، درمیان والے لوگ نہیں ہیں کہ جو مڈ میں رہ سکے. کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں آپ بہت اچھے ہیں تو بچ سکتے ہیں، یعنی پیک پہ آپ کا ایمان ہے تو پھر آپ سارے معاملات سے بچ سکتے ہیں. تو یا آپ بہت برے بن جاتے ہیں، ان سارے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو بس دعا کریں کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سب اچھے ایمان کے لیول ان کے بڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ جوڑے رکھے. اور یونیورسٹیز جانے والی لڑکیوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کریں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں کسی نہ کسی طرح، تاکہ ان کو ریمائنڈر ملتا رہے اور وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. جی یہ نہیں ہے کہ آپ میں سے جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ہمارا، آپ نے بس اپنی حفاظت کرنی ہے. جی آپ کہہ رہی ہیں کہ لڑکی کی طرف سے کوئی نہ کوئی سگنل ملتا ہے تو لڑکے اپروچ کرتے ہیں. یہ بات میں نے خود بھی نوٹ کی ہے کہ لڑکے عموماً عزت کرتے ہیں، رش وغیرہ ہو تو لڑکیوں کو جگہ دیتے ہیں. لڑکیاں مانتی تو نہیں ہے، لیکن سگنل واقعی لڑکیوں کی طرف سے ملتا ہے. آپ مسکرا کے بات کر لیں، ہنس جائیں، تو اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اپرچونٹی ہے. آپ کی مسکراہٹ سے بات کرنا، چاہے آپ نے ویل کیا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، یہی ایک سگنل ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک. اور اب یہ ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور بعض اوقات اگر لڑکیاں آئیں بھی تو لڑکیاں اگر سے رسپونڈ نہ کریں تو اس سے بھی آگے اپرچونٹی ختم ہو جاتی ہے. میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک دن پارک میں گئی تھی، تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی تھی، میں ایسے ہی تھوڑا سا ٹہل رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ تھوڑا سا مجھے ٹہلنے کا شوق ہے. تو وہاں پہ ایک لڑکا آ کر سگنل دینے کی کوشش کر رہا تھا، ایکسکیوز می اس نے مجھے کہا. تو ایک لڑکی ہونے کے ناطے کیا کیفیت ہو سکتی ہے. تو اس دن مجھے پتا چلا کہ اکیلے لڑکی کا باہر جانا کتنا مشکل ہے. تو وہاں سے اگر آگے سے رسپانس ملے تو ادھر سے ہی بات چیت شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں اور ایک ڈر اور خوف کے ساتھ جا کے اللہ کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں مزید اپنے لیے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. دونوں طرف سے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں، لیکن بس لڑکی اپنے آپ کے اندر یہ اعتماد لے کے آئے کہ میں نے خود کی حفاظت کرنی ہے، کوئی بھی میرے پاس پہنچے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرے ہم سب کی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مزید فرماتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا اگلا طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا وہ کیا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. فیلنگز ہیں، اللہ نے فطرتی طور پر یہ احساسات کی شہوت رکھی ہے، لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ او ما ملکت ایمانہم یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو بحال کر سکتے ہیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرے گا وہ ملامت کیا ہوا ہے. تو اسلام نے صوفیوں کی طرح یا جوگیوں کی طرح جنسی خواہشات کو بالکل ختم کرنے سے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا، تعلقات بنانے کا
حکم اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، نکاح کا حکم دیا ہے۔ آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے تھے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ جی میں کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، روزہ، ٹھیک ہے، اور ایک نے کہا کہ میں اللہ کی قسم میں جو ہے، اس نے مطلب انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں روزہ افطار نہیں کبھی کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، عبادت کرتا رہوں گا۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ میں سے جس میں ایک نے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اس سے بچنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ نکاح نہیں کرتے اور یہ کا اپنے آپ کو اس لحاظ سے جی مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنا، تو وہ سب چیزیں بھی اچھی نہیں ہیں، ناجائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا اور بتایا اپنی اگزامپل کے ذریعے، تو ہمیں اس طرف بھی تھوڑا دھیان دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مسلمان مرد کے پاس 2 رستے ہیں، ایک بیوی اور لونڈی کا، اور عورت کے لیے صرف ایک ہی راستہ، اس کا خامند۔ یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے غلام کے ساتھ بھی تعلقات بنا سکتی ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب بیوی خامند کے لیے حلال ہوتی ہے تو خامند بیوی کے لیے خود بخود حلال ہو جاتا ہے۔ عورت اپنے غلام سے حاجت پوری نہیں کر سکتی، اس چیز کا بھی خاص خیال ہمارے مائنڈ کے اندر ہونا چاہیے کہ لوڈیوں کا جہاں ذکر آتا ہے وہ صرف مرد کے لیے ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو اس کے سوا تلاش کرے گا رستہ کوئی بھی، وہ سارے رستے آپ نے پیچھے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیے ہیں، تو وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بیویوں لونڈیوں کے علاوہ کسی بھی طریقے سے شہوت پوری کرے گا، وہ بندہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ ابھی صفات باقی مومنین کی اسے کل ڈسکس کریں گے، کل وہ سارے ٹاپکس جو ہیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔